अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमा में हम शामिल करेंगे पीटीआई मुज़ाकरात के लिए रजामंद और हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। फिर इसके अलावा बयान आया है पीटीआई चेयरमैन की तरफ से, बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, कि बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल जो है वो बैठ जानी चाहिए। फिर इस तरह हम डिस्कस करेंगे कि सियासी बदअमनी की वजह से क्या क्या माशी मसाइल पैदा होते हैं। फिर हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत दावा कर रही है कि मुल्क माशी तौर पर वो बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन इसके समरात जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहे। फिर हुकूमत की तरफ दावा आया है कि अगले 5 साल में शरह नमू 9.8% तक कर दी जाएगी, ये हदफ मुकर्रर किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल तेज़ी की तरफ गामजन है। इस्लामी बैंकारी आलमी सतह पर 3.7 हज़ार अरब तक पहुंच गई है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर जो है वो टैक्स वसूली के हदफ पूरे करने में नाकाम क्यों है। और फिर हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि शाम में जो सदर बशार अल असद के फरार के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है और इसराइल इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और पेशकदमी कर रहा है दमिश्क की तरफ। तो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर हुसैन अहमद प्राचा साहब से। तो इस वक्त जो हम गुज़श्ता एक माह से हम ये चीज़ डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर ठन जाती है दोनों तरफ से। फिर इस ठन जाने की वजह से न सिर्फ अवाम परेशान होती है बल्कि हुकूमती मामलात भी डिस्टर्ब होते हैं और फिर पूरी दुनिया में इसकी जगह आसाई होती है। लेकिन बिल आखिर पीटीआई की तरफ से ये मुज़ाकरात की रजामंदी ज़ाहिर की गई और हुकूमत ने इस पेशकश को कबूल कर लिया है। तो डॉक्टर हुसैन अहमद प्राचा साहब, आप क्या देखते हैं कि जो मुज़ाकरात की सूरत हाल चल निकली है, इससे हमारा मुल्क जो है वो सियासी तौर पर खुशहाली की तरफ गामजन होगा और हम लोग जो है वो सुख का सांस लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई जब मैंने ये ख़बर सुनी तो ये अलवी साहब, ये ख़बर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बल्कि मैं इसे पूरे 1 साल की ब्रेकिंग न्यूज़ समझता हूँ। और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और एक मैंने अपने अंदर ये ख़बर सुनते ही खुशी की और इत्मीनान की एक लहर दौड़ते हुए महसूस की है। और जो मेरा स्पॉन्टेनियस मेरे मुंह से इस मौके पर निकला वो जुमला वो ये था, बल्कि मिसरा, कि बहुत देर की मेहरबान आते आते आते। आते। बहरहाल जो है वो देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्दाक ये बहुत अच्छी पेश रफ्त है। और इसमें यानी किसी तरह की अब कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। दोनों तरफ़ैन को बड़ी जो है खुश दिली के साथ और बड़ी एक दूसरे के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए पूरे मुल्क का, उसकी मईशत का, उसकी सियासत का, उसकी माशरत का, उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जो इसमें कोई 2-3 ज़रूरी बातें मैं अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले दोनों पार्टियों को अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को ब्रेक लगानी होगी। जी बिल्कुल। ये सबसे अहम बात है। उसके बाद दोनों पार्टियों का यानी पीटीआई का भी और मुस्लिम लीग नून का भी जो उनका सोशल मीडिया है वो बाज़ औक़ात बहुत ही हुदूद क्रॉस कर जाता है। तो दोनों पार्टियों को सोशल मीडिया को जो है वो उसको भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो नकेल तहजीब डालने की व जरूरत। शाइस्तगी जी के उसमें दायरे में लाना होगा। और हुकूमत से मैं ये मुतालबा करूँगा जो कि बिल्कुल जायज़ और मुनासिब मुतालबा है कि एक तो वो इस्लामाबाद के कैदियों को कि जिनमें से अक्सर जो बेचारे चले आए थे उनके कहने पर साथ, कोई मजदूर है, जी बिल्कुल। कोई किस तरह का जो है वो अपना छोटा मोटा दुकानदार है, कोई एक तो उनको रिहा किया जाए। दूसरा जो पहले से कैदी मौजूद है बतौर ख़ास उनमें से वो हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि बहुत बड़ी सीनियर सिटीज़न है और एक नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर, जी और बल्कि डॉक्टरों की जी भी
ٹیچر ہیں جی تو ان کو جو ہے وہ کم از کم جی پراچا انہیں گڈ ول جسچر کے طور پر رہا کیا جی جائے۔ بھائی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، یہ مذاکرات کا جو ایک طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مطالبہ اگر مذاکرات شروع ہو جائیں تو یہ جو سیاسی بدامنی چل رہی ہے ملک کے اندر، اس سیاسی بدامنی کی وجہ سے ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہے، لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، پھر ہمارے جو انٹرنیٹ سے منسلک کاروبار ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہمارے جو بچے یہاں پہ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں ینگسٹر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں جو مذاکرات کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے، اس سے ہماری معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی؟ شکریہ۔ یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آنیسٹلی ان کو آگے جانا چاہیے ان مذاکرات کو، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جب ڈائیلاگ سے چیزیں حل ہوتی ہیں تو پھر اکانومی پہ برے اثرات نہیں پڑتے۔ جب دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کی بات آہستہ آہستہ ماننا شروع کریں تو اکانومی جو ہے وہ جو پہلے ہی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے وہ اور بہتر کانفیڈنس آتا ہے۔ اصل تو ہے کہ فوراً جو ہمارے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے، جن کے ساتھ ہم امپورٹس بھی کرتے ہیں اور اسپیشلی ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوتا ہے۔ اور آپ کی بات یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے جو انٹرنیٹ جب بند کیا جاتا ہے تو ہمارے جو ینگ لوگ ہیں، اور یہ اب تو دنیا انٹرنیٹ پہ چلتی ہے اور کاروبار بھی انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے، ہم بہت کم کرتے ہیں وہ اس میں جب یہ ساری پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے روک تھام ہوتا ہے تو پھر لوگ ہمیں کانٹریکٹس ہی نہیں دیتے کہ جی یہ ملک تو 8-8 دن بند کر دیتا ہے اپنا انٹرنیٹ، ہمارے کانٹریکٹس تو 24 گھنٹے میں پورے کرنے ہوتے ہیں ینگ لوگوں کو۔ تو جی بالکل آئی تھنک جو پیسفل ماحول میں چیزیں چلیں گی تو یس اکانومی اور بہت بہتر ہوگی، جی اور بالکل اگر وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلی جائے تو پھر روزگار بھی ملے گا اور انفلیشن بھی کم ہوگی۔ جی بالکل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو اب کیا الیکشن کمیشن ہے اس نے جو وہ جو سیٹیں عورتوں کی نہیں دی ہوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، وہ ایک بہت ڈس آنیسٹ کام ہے، جی اس بالکل کو بند ہونا چاہیے۔ اور اگر مسلم لیگ کو سیٹیں دینی ہے، پیپلز پارٹی کو سیٹیں دینی ہے، پی ٹی آئی کو سیٹیں دینی ہیں تو وہ فیصلہ کر لینا تاکہ پھر بیڈ بلڈ سے لوگ جی مذاکرات میں بالکل نہ جائیں۔ جی بالکل جی ان دی جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ جی شکریہ۔ ابھی شو میں بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے اور حکومت نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو ہم تو ایک عرصے سے یہاں پروگراموں میں یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو ہم سیاسی امانگی نہیں ہوگی تو ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور اس طرح کے اگر ٹینشن رہے گی سیاسی تو پھر یہاں پہ معاشی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی بات کی گئی، پھر حکومت نے بھی اس کو قبول کیا اور مذاکرات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ہم آہنگی کی طرف کیسا رہے گا؟ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، جیسے ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہمارے جو سیاسی امانگی ہونے سے ہمارے معاشی معاملات بھی بہتر ہوں گے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ اس طرح جیسے آپ نے پچھلے مہینے میں دیکھا کہ ہر طرف جو ہے وہ انٹرنیٹ بند، موٹر ویز بند، ہر طرف کاروبار بند، تو اس طرح کی جو یہ سیاسی بدامنی ہو جاتی ہے تو اتنی دیر سے مذاکرات کیوں گئے؟ اگر یہ شروع سے ہی مذاکرات کر لیے جاتے اور اس کو فورس ہی کیا جاتا تو کیا ہم یہ پورا مہینہ ایک ڈیڈ لاک رہا ہے، اس سے کاروباری نقصان بھی ہوا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر پرابلم ہوئے ہیں، تو اگر ہم پہلے اس کا ادراک کر لیتے تو بہتر نہیں تھا؟ بالکل بہتر تھا جی، کہ یہ جو ہے ہمیں صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے تھا، حکومت کو پہلے، پی ٹی آئی کو بعد میں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ اور میں الوی صاحب آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو فری لانسرز ہیں یہ اتنا زیادہ زر مبادلہ کما کر ملک کو دے رہے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر روزگار جو ہے مہیا کر رہے ہیں
کہ آدمی سن کر دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر اس کے سارے اعداد و شمار جمع کیے جائیں. پچھلے چند مہینے پہلے میں ایک چھوٹی سی تحصیل ہے اور تحصیل کا نام ہے جو ہے وہ کوٹ مومن. تو میں کوٹ مومن میں گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں اخوت کی بھی مدد سے ایک نوجوانوں کا گروپ ہے کہ جو فری لانسنگ کر رہا ہے اور بہت بڑا کام کر رہا ہے. تو وہاں پر وہ ایک فری لانسر کہ جن کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی مل چکا ہے، طلحہ صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ہمارے پاس 20-25 نوجوان ہیں. اور ناقابل یقین بات، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہر نوجوان کوئی 2-2 ڈھائی لاکھ 3 لاکھ روپیہ ماہانہ یہ اس سے وہ جو ہے ان کی ایڈورٹیزمنٹ سے اور ان کے کاروبار کو کی جو ہے وہ دیکھ بھال سے دوسرے ملکوں میں. اور انہوں نے بتایا کہ کوئی 1 2 5 7 ملک نہیں، more than 60 countries پاکستانیز were working. اور انہوں نے یہ بھی حیرتناک بتائی کہ بچیاں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی گھر کی روٹی کھا کر وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ ارن کر رہی ہیں. تو اس کے بعد جب آپ یہ اس طرح سے نیٹ کی رفتار سلو کر دیں گے، کبھی فائر وال لگا دیں گے، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی وی پی این کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اس سے جو سب سے بڑی بات ہے ابھی ڈاکٹر قیس صاحب نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ اور اپنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو دنیا میں پیدا ہوگا کہ بھئی دے آر ناٹ سیریس پیپل، دے آر نان سیریس پیپل. اور ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ اس کے معیشت کے حوالے سے، ابھی پچھلے دنوں لنڈن کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر یہاں آئے تھے ایک سیمینار میں جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے، یونیورسٹی آف سرگودا کا سیمینار تھا. تو لاہور میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑے پاکستان کے بارے میں بڑے خوشگوار تاثرات کا اظہار کیا. نوجوانوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے کہ بھئی ان میں بڑا کانفیڈنس ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اس وقت اصل چیز جو ہے وہ جی ڈی پی ہے اور اس کی جو فی کس آمدنی ہے. چین میں وہ $12,597 فی کس ہے، جنوبی کوریا کی 36,132 ہے، ویتنام کی 4,670 ہے، بھارت کی 2,485 اور پاکستان کی صرف 1,586 ہے. تو یہ آئینہ ہے سٹاک چینج کا، وہ اس کا وقتی طور پر تھوڑا اوپر جانا نیچے آنا، وہ پیمانہ نہیں ہے. جی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، یہ جو آئی ٹی کے ذریعے ہم بزنس کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایکسپورٹ ہے ہماری، یہ نان کنونشنل ایکسپورٹ ہے ہمارے فری لانسر، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ 30% اس کی گروتھ، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کے اندر یہ آئی ٹی کی ریلیٹڈ جتنا بزنس ہو رہا ہے اس کا کتنا پوٹینشیل ہے اور مزید ہم اس کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پوٹینشیل تو بہت ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی دائرے میں ہے کہ انڈیا کی آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ اتنی ہی ہے جتنی سعودی عرب کی تیل کی ایکسپورٹ ہے. سو وہ جو پوٹینشیل ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز آئی ٹی کے تھرو سروسز دے سکتے ہیں، آپ کے انجینئرز دے سکتے ہیں، آپ کے سائنٹسٹ دے سکتے ہیں، آپ کے لائرز، آپ کے ہیومن ریسورس مینیجرز، آپ کے جو ہیں اکاؤنٹنٹس، یہ سب اپنی اگر ان کو چینلائز کر دیا جائے اور آئی ٹی کو آپ اتنا تیز کر دیں. مگر جو ایک بڑا دردناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس پہ ایکسپورٹ ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے. ایک ایسی ابھرتی ہوئی جو شاخ ہے ہماری اکانومی کی، جس نے یوتھ کو بھی امپلوائے کرنا ہے، گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، اس پہ کیوں ایکسپورٹ ٹیکس لگایا ہوا ہے؟ وہ مہنگا کرتا ہے ایکسپورٹ ٹیکس ان ساری چیزوں کو. میرا خیال ہے کہ 4-5 سال کے لیے اس کو ایکسپورٹ فری کر دینا چاہیے اور ہبس بنانے چاہیے جہاں ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پڑھے لکھے لوگ اور جو ہیں وہ اس آئی ٹی کے تھرو
اپنے ایکسپورٹس، اپنی اسکلز کو بیچ سکیں، اپنے آپ کو جو ہے روپوں سے ڈالر کی طرف لے کے جائیں، وہ انکم ٹیکس دیں. مگر میرا اس کو جس کو ہم کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، بٹ اپرچونیٹیز دینا جو ہے وہ تو آپ کی آئی ٹی سروسز ملیں گی. گورنمنٹ اگر بند نہیں کرے گی، سلو نہیں کرے گی وی پی این کو بند. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں اس کے نام پہ، سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں کے روزگار بند کیے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی. آئی تھنک یہ ڈر ختم کر دینا چاہیے ہماری جی بالکل ٹھیک ہے. حکمرانوں، جی ٹھیک ہے. اور جی دینی چاہیے نئے ینگ لوگوں کو جی اپنی بالکل ٹھیک. زندگی خود بنائیں، جی اور بالکل پھر ٹھیک. اپرچونیٹیز بہت ہیں. جی جی. اچھا ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، جیسے آپ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے بتایا کہ پوٹینشیل تو بہت ہے ہمارے یہاں آئی ٹی کا، اور ہمارے پاس نوجوان ہیں، یہ سارے تو برین ڈرین کے سلسلہ ہمارے یہاں بہت زیادہ چل رہا ہے پاکستان میں. تو اگر برین ڈرین روکنے میں اگر یہ آئی ٹی کی ریلیٹڈ سروسز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، یہ چیزیں ہیں، اگر ہم گورنمنٹ اس طرف توجہ دے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے آئی ٹی ہب کی بھی بات کی ہے، تو حکومت کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ یہ برین ڈرین بھی اس سے رک سکتا ہے، ہمارے ڈالر بھی باہر سے آ سکتے ہیں جو ہم ان ترلا کر کے آئی ایم ایف سے لیتے ہیں، یہ ہمارے ذاتی ڈالر ہیں. تو پھر حکومت یہ کیوں سمجھتے سے قاصر ہے کہ ہم ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ینگسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں جن کو نہ کوئی سیٹ اپ چاہیے، صرف ایک انٹرنیٹ چاہیے، اور انٹرنیٹ جو ہے اگر اس کی کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کو ریکٹیفائی کر کے تو جو پازیٹیو یوز ہو اس کے لیے انٹرنیٹ دیں. دیکھیں بات یہ ہے الوی صاحب کہ اب ایک ہتھیار ہے، ہتھیار کا نام نائف ہے، چاقو ہے. چاقو قاتل کے ہاتھ میں ہو تو انسانی جان لے لیتا ہے، سرجن کے ہاتھ میں ہو تو انسانی جان بچا لیتا ہے. تو یہ اس بات کو حکومت سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. وہ خود روز چرچا کرتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں آئی ٹی کا ہب بنا رہے ہیں، ہم اس کے فلاں مراکز قائم کر رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کمپیوٹر دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک طرف وہ آگے نوجوانوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں تو پیچھے ان کی ٹانگ بھی کھینچ رہے ہیں. یعنی یہ کہ اب میں نے ابھی جو آپ کو مثال دی تھی، ایسی بے شمار مثالیں ہیں. لاہور یا کراچی، یہ تو ہزاروں لاکھوں نوجوان وابستہ ہیں. اسی طرح پیریفری میں بھی، دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں. میرے ذاتی نالج میں ہے کہ سرگودا میں کئی کمپنیاں ہیں جو امریکہ میں وہاں کے ڈاکٹروں کی انشورنس کے بل جو ہیں وہاں بیٹھ کر وہ وصول کرتی ہیں اور سارا. تو اس وجہ سے بہت وسیع سکوپ ہے. کائنڈلی جو ہے وہ حکومت کو سیکیورٹی کے معاملے میں اوور سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹولز ہیں، ان ٹولز کے بغیر تو ظاہر ہے کہ یہی ایکسپورٹ ہے. تو یہ ٹولز جو ہیں وہ نوجوانوں کو بڑی آزادی اور فراوانی کے ساتھ فراہم کیے جانے چاہیے. اچھا ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، یہ پچھلے ہم 2 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ 1 ماہ سے، کہ یہ سٹاک ایکسچینج ہمارا جو ہے اس کا 100 انڈیکس جو ہے وہ 1 لاکھ اور 1,10,000 کی حد بھی عبور کر گیا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میکرو انڈیکیٹر ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انڈسٹری ہماری بیٹھ رہی ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہماری انڈسٹری بیٹھ رہی ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی ہوئی ہے. تو یہ جو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ذرا بتائیں کہ اگر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، تو پر ہم اس کو یعنی ترقی کی طرف چلتا ہوا یا ترقی کی طرف گامزن ملک کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ببل ہے، اور یہ آرٹیفیشل ببل ہے، اور کسی وقت یہ ببل جو ہے وہ ایسے بسٹ کرے گا کہ اگر آپ کو یاد ہو 2008-9 میں دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس بیٹھی تھی وہ اسی قسم کے ببل میں، کہ جو ریئل پروڈکشن تھی، جو جی ڈی پی تھی، وہ بڑھ نہیں رہی تھی. تو وہ جو ہے آئی ٹی اور بینکنگ سیکٹر میں یہ ببل کریٹ کر دیے گئے تھے. آپ یہ دیکھیں جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں جب کمپنی اپنے شیئر فلوٹ کرتی ہے تو پیسہ نہیں، یہ پیسہ جو ہے صرف خریدنے اور بیچنے والوں کو ہی جاتا ہے. اور ٹھیک ہے، منی مارکیٹ سے پیسے والے لوگ
پیسہ بنا لیتے ہیں، مگر جب تک وہ ریئل انڈسٹری میں یا ایگریکلچر میں جی یا سروسز میں انویسٹ نہیں ہوگا، گروتھ نہیں ہوگی، امپلائمنٹ نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ڈالر سٹیبل ہے، اس وقت جو آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ گر رہی ہے، جی انڈسٹری بڑھ نہیں رہی، جی تو پھر جو پیسے کے لوگ ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کے پاس اسٹاک مارکیٹ ہی رہ گئی ہے جی جہاں وہ اچھا انویسٹ کر رہے اچھا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بٹ ایز اے سیڈ، ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک جی سپلیمنٹری سوال ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی شیئر کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن کبھی یہ بات پبلک میں فلوٹ نہیں ہوئی کہ کس کمپنی نے کتنا ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ اصل تو جو انویسٹر ہے اس کو تو ڈیویڈنڈ ملتا ہے، اس کے اوپر آواز نہیں منافع آئی۔ کتنا ہے، یہ اس طرف کیوں نہیں آتی چیزیں؟ دیکھیں، ڈیویڈنڈ تو دو قسم کے انویسٹرز ہوتے ہیں آپ کے پاس، ایک جی ہوتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹرز، جی جو بینکس بھی ہیں یا کمپنیز بھی ہیں، وہ تو شیئر اچھے شیئر خرید کے 10 سال کے لیے رکھ لیتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے۔ یہ جو اوپر جا رہی ہے اس وقت، یہ شارٹ ٹرم انویسٹرز ہیں جو خرید اور فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ ہر سال کمپنیاں جو ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے، یہ لیگلی ان کو نہیں کہا جاتا کہ وہ ڈیویڈنڈ دیں، مگر وہ دیتی ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو بلا کے ہر سال اپنے پروفٹ کا، کیونکہ وہ مالک کو ان اے وے جتنا انہوں نے اسٹاک خریدا ہوتا ہے اتنا وہ مالک بھی ہیں، تو جی پروفٹ لاس میں وہ حصہ دیتے ہیں ایز ڈیویڈنڈ ہر سال، جس سے اٹریکٹ ہوتا ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ اچھی ہے اور اس میں اس کے شیئر بکیں گے اینڈ سچ فورتھ۔ جی بٹ جو مجھے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے امپلائبلٹی، جی کہ جب تک وہ پیسہ جو ہے وہ چلا نہیں جاتا انڈسٹری میں اور انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں کرتی، جی نئی یونٹ نہیں کھولتی، جب تک وہ امپلائیبل نہ ہو اس وقت، اور جی ڈی پی کی جو بات ہوئی جی وہ ہے بالکل امپورٹنٹ، جی اسٹاک بالکل مارکیٹ جی ڈی پی کو اس طریقے سے اثر انداز نہیں کرتی۔ جی بالکل ڈاکٹر الیاس ڈاکٹر الیاس جی ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بالآخر مذاکرات کا جو معاملہ تھا وہ چل نکلا ہے اور پی ٹی آئی نے مذاکرات کی حامی بھر لی ہے اور حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات شروع کرتے ہیں، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک تھا، اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ مسائل کا شکار تھا، تو آپ اس کے مذاکرات کے چلنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ بہتری پیدا ہوگی؟ اگر سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات ہوں اور اس کا ایجنڈا طے ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ بات کی جائے، تو یقینی طور پہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے سے ہی نکلتا ہے۔ جی تو یہ تو ایک اس لحاظ سے خوشائند بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے جی اور گورنمنٹ جو ہے اب اگر یہ کھلے دل سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سیاسی بدامنی پھیل جاتی ہے، اس سے معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں بھی جگ آسائی ہوتی ہے، تو یہ ایسا اگر ممکن ہو کہ حکومت جو ہے اس طرح کی پیش بندی کرے، اس طرح کے کوئی معاملات شروع ہونے سے پہلے اگر مذاکرات کی دعوت دی جائے، انگیج کیا جائے اپنی سیاسی قوتوں کے ایک دوسرے سے، بجائے اس کے کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں، سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیے، اس طرح مذاکرات تو بلا شبہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا جو فریق مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے وہ اس میں سنجیدہ ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم بے شمار چیز ایسے دیکھ چکے ہیں پاکستان میں۔ مثال کے طور پہ آپ جماعت اسلامی کا معاملہ لیجئے، وہ بجلی کے بلوں کے معاملے پہ اور اس کی قیمتوں کے معاملے پہ مذاکرات انہوں نے کیے، الجھائے رکھا اور اس کے بعد کوئی بات نہیں مانی۔ جی اب اگر اس طرح کے مذاکرات کرنے ہیں تو اس سے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے دوسرا فریق بھی ہچکچاتا ہے کہ ہمیں اس سیریس ڈائلاگ میں اگر لے رہے ہیں تو اس کا آؤٹ کم بھی کوئی ہونا چاہیے، جو پرومسز اگر کیے جائیں تو اس پہ پھر عمل بھی ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ پاکستانی معیشت کے اوپر جو ہے کہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور اب یہ سن رہے ہیں کہ پچھلے مہینے میں 5 آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے جو ہیں وہ ختم بھی کیے گئے، پھر کل ایک کمپنی کے بارے میں یہ بات سننے کو ملی کہ کچھ اس کے جو ٹیرف ریویو کیا گیا، اس سے کوئی 200 ارب روپے فائدہ ہونے کا چانس ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت نے اب آئی پی پیز کو انگیج کیا ہے، تو یہ واقعی اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے یا صرف بس ایک جمع تفریقی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید 2025 میں زیادہ تر آئی پی کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو رہے تھے،
بٹ ان اے وے جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے وہ 5 چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہوئے تھے جس کا شاید فائدہ ہوا، اور اب شاید 8 کمپنیوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آئی پی پی نے بہت نچوڑا ہے قوم کو، حکومت کو، اور کہیں نہ کہیں یہ اب اس کے ٹیرفز جو ہیں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ، میرا یہ خیال ہے کہ کیپٹلزم کا اصول یہ ہے کہ ان آئی پی پیز کا کمپٹیشن کرانا چاہیے۔ گورنمنٹ جو ہے صرف ان کی جو ہے کارکردگی کو مانیٹر کرے۔ یہ جو گورنمنٹ ان سے خریدتی ہے اور پھر لوگوں کو بیچتی ہے اور کسی نہ کسی ٹیرف میں، یہ اچھا ماڈل نہیں ہے۔ کمپٹیشن کرائیے، ان کی جو ہے ٹرانسمیشن بھی ان کو دیجیے، اور دیکھیے کہ پھر یہ آئی پی پیز جو ہیں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ، کیونکہ جو ایس ڈی جیز کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک آپ چیپ الیکٹریسٹی، کلین اینڈ الیکٹریسٹی فار آل دیں گے، اس کے لیے تو آپ کو سولر، ونڈ، پانی کی بہت ضرورت ہے کہ اس کی طرف جایا جائے، اور آپ آئی پی پیز نہیں جانے دے رہے آئی پی پیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگ سولر لگا رہے ہیں وہاں ان کے کیپیسٹی چارجز بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ گرڈ سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو یہ بڑی سیریسلی ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے سارے انرجی سیکٹر کو۔ انرجی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان ماڈرن لائف، اور انرجی ہمیں چاہیے، اور بٹ کلین اور چیپ انرجی چاہیے جو ہمیں مل رہی ہے آئی پی پیز کے تھرو، وہ نہ کلین ہے اور نہ ہی وہ چیپ ہے۔ تو گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے بٹ ہاف ہارٹڈ ہے۔ ان اے وے گورنمنٹ کو اپنی ریٹ دکھانی چاہیے جس طرح اپوزیشن کے ساتھ دکھاتے ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ بھی دکھائیں نا، تاکہ وہ قوم کا کوئی فائدہ کر لے۔ ایٹ لیسٹ انڈسٹری کا فائدہ تو ہونا چاہیے نا، تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آئے۔ یہ جو ان ایفیشنسیز ہیں یہ ہماری ایکسپورٹ پرائس پہ نہ جائیں، یہ بہت چیزیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس طرح اکانومی کے اوپر بات چیت کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔